नाज़रीन, यमन पर एक बार फिर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हमला किया गया है। उनके शहरों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है और उसके जवाब में यमन ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों को उड़ा दिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इराक और शाम में मज़ीद अमेरिका ने हमला करने का ऐलान कर दिया है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का अहम तरीन इजलास भी जारी है, जिसमें चाइना का खड़ाक सामने आया और चाइना ने किस तरह से पूरी वहाँ पर पोजीशनिंग ले रखी है। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती चली जा रही है और यमन पर जो अमेरिका और बरतानिया के हमले हैं वो तेज होते चले जा रहे हैं। अगर हम पिछले 4 दिनों की सूरत हाल देखें तो हर रोज नाज़रीन हमले हुए। इससे पहले क्या था, पिछले हफ्ते में चले जाएं तो ये था कि वक्फे के साथ हमले हो रहे हैं, मतलब एक दिन हमला हुआ, 3 दिन का गैप आ गया, चौथे दिन हमला हुआ। लेकिन अब पिछले 4 दिनों में मुसलसल हमले हुए हैं और अब हमले दिन के टाइम पर भी हो रहे हैं। इससे पहले क्या था कि सिर्फ रात को वो हमले कर रहे थे, लेकिन अब दिन के टाइम भी वहां पर हमले हो रहे हैं और उसका जवाब यमन भरपूर तरीके से दे रहा है। और जो नेवल ब्लॉकेड है यमन का वो पूरी तरह से कायम है, उसको अमेरिका और बरतानिया पूरा जोर लगाकर नहीं तोड़ पा रहे हैं और उनको, यूरोप को, अमेरिका को, इनको खरबों का नाज़रीन नुकसान हो रहा है और यमन जो है इनके जहाज़ों को मुसलसल निशाना बना रहा है। तो ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले जो यमन पर नाज़रीन हमला किया गया उसकी तफसीलात ज़रा देखिए। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में 2 से 3 मरतबा बमबारी की गई है। यानी ऐसा हुआ कि एक बार उनके जहाज आए, उन्होंने बमबारी किया, 8, 10, 15 टारगेट्स को निशाना बनाया, बम गिराया, वापस चले गए, फिर घंटे बाद दोबारा आ गए, फिर 2 घंटों बाद। तो इस तरह 3 मरतबा मुख्तलिफ जो है ना आकर उन्होंने बमबारी की। पहले क्या था कि एक ही बार आए और बमबारी करके चले गए। लेकिन ये जो पिछले अब टाइम गुजर रहा है, 1-2 दिनों में, 3 दिनों में हम देखें तो हमले तेज भी हो रहे हैं, दिन के टाइम पर भी हो रहे हैं और मतलब इस तरह घंटों के हिसाब से भी हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना बिगड़ती चली जा रही है। अच्छा, पहला नाज़रीन जो बड़ा हमला हुआ है वो हुदैदा की बंदरगाह और उसके सिटी को निशाना बनाया गया मुख्तलिफ लोकेशंस पर। और ये अब यमन की स्टेटमेंट देखिए कि ये कितने बड़े बम वहां पर गिराए गए और क्या सूरत हाल है, आप जरा सुनिएगा। हेयरिंग द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स शेकिंग द सिटी ऑफ हुदैदा। इतने भारी भरकम बम वहां पर गिराए गए, इतने तबाहकुन बम हुदैदा की सिटी और बंदरगाहों और उससे मुल्हिका एरियाज में गिराए गए कि वो कह रहे हैं शेकिंग द सिटी ऑफ हुदैदा। इतने जोरदार धमाके थे कि जमीन लिटरली लरस गई और ये यमन बता रहा है। ठीक है, अमेरिका हो सकता है वो एग्जैजरेट करके बताए, ये यमन खुद कह रहा है कि भाई इतने बड़े धमाके, इतने बड़े बम वहां पर गिराए गए हैं। तो फिर मतलब अफसोस होता है उस चीज पर देखते हुए कि कहां पर जुल्म कहां पर हो रहा है, उसको नहीं रोका जा रहा और फिर आप एक गरीब तरीन मुल्क पर चढ़ दौड़े हैं। खैर, अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, सिटी ऑफ सआदा जो है यहां पर 3 बड़े बम वो बता रहे हैं कि गिराए गए हैं। इसके अलावा जो कैपिटल सना है उसके मुख्तलिफ एरियाज में, यानी साउथ में भी, ईस्ट में भी, वहां पर जो है वो बमबारी की गई है। यमन ये भी बता रहा है कि यूएस आल्सो टारगेटेड आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड अ फैमिली कोस्ट। तो जो रिहायशी इलाके हैं, सिविलियंस के इलाके, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा यमन का एक और बयान देखिए। अमेरिकन ब्रिटिश रिज्यूम बॉम्बिंग द ड्यून एरिया ऑफ सिटी ऑफ हुदैदा। अब ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि थोड़ी देर के बाद फिर रिज्यूम बॉम्बिंग। एक होता है कि भाई आए और उन्होंने बमबारी की और चले गए, ये रिज्यूम बॉम्बिंग का मतलब यह है कि 2 घंटे पहले वो आए थे, अब दोबारा आ गए। तो ये इस तरह से अब घंटों में सूरत हाल चली गई है। तो ये बड़ी खतरनाक वहां पर सूरत हाल है। तो यूएस के इस हवाले से स्टेटमेंट जरा देखिएगा। यूएस जनाब कह रहा है, आवर फोर्सेज कैरिड आउट अ सेल्फ डिफेंस रेड ऑन 2 बॉबी ट्रैप्ड हॉर्सेस ड्रोन बोट्स। ये वो जो खुदकुश बोट्स नहीं है, ये उनकी बात कर रहा है कि उनको निशाना बना। फिर वो कह रहे हैं कि आवर फोर्सेस कैरिड आउट अ सेल्फ डिफेंस रेड ऑन 2 एक्सप्लोसिव लेडन हॉर्सेस ड्रोन्स। वो बोट्स हैं और ये ड्रोन्स हैं और इसमें सबसे काबिल गौर जुमला इन सेल्फ डिफेंस, मतलब हजारों मील दूर आकर यमन में उनकी टेरिटरी में आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। या मतलब ये देखें ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब इतना भोंडा बयानिया जिसका सारी दुनिया में मजाक और लोग सर पकड़ के बैठ गए कि आप बात क्या कर रहे हैं। हजारों मील दूर आकर यमन की टेरिटरी में, इराक और शाम की टेरिटरी में आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। तो यमन फिर मतलब वो जो गजा में हो रहा है
وہ بھی اسرائیل سے سیلف ڈیفینس کر رہا ہے. تو یمن اور عراق اور شام اور لیبنان اور فلسطین یہ تو اس کرۂ ارض سے پھر چلے جانا ایران, ان کا تو اس کرۂ ارض پر کوئی کام نہیں ہے. اگر یہ سارے آپ کے حملے اور بم گرانا, ریزیڈینشل بلڈنگز پر آ کر حملے کرنا, اگر یہ سیلف ڈیفینس ہے تو باقی دنیا کو کسی دوسرے سیارے پر شفٹ ہو جانا چاہیے. اس سیارے پر تو آپ پھر سیلف ڈیفینس کھیلتے رہیں گے, پھر باقی دنیا تو بچے, کیونکہ جب آپ نے سیلف ڈیفینس اور ڈیموکریسی کا کھیل کھیلا ہے تو پھر وہاں پر تباہی ہوئی ہے. اچھا, اب اس کے جواب میں ناظرین یمن نے کیا کیا ہے. یمن نے ناظرین 3 جہازوں کو نشانہ بنایا. یہ تینوں کمرشل جو جہاز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یمن نے خود بتایا کہ ایک امریکن شپ کو نشانہ بنایا جس کا نام ہے سٹار ناسیا. پھر ایک برطانیہ کے جہاز ہے جس کا نام ہے مارننگ ٹائیڈ. ان دونوں کو نیول میزائل کے ساتھ ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے ان بمباری کی جواب میں. اچھا, پھر ناظرین ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا, لیکن سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی تک آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہوا کہ وہ کس کنٹری کا جہاز ہے, لیکن ٹوٹل 3 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا. کیونکہ دیکھیں نا کہ وہاں پر کوئی میڈیا تو ہے نہیں کہ مطلب سمندر میں جہاز تباہ ہو گیا اور میڈیا پہنچ گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ جہاز تباہ ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے. وہاں سے 3 ہی سورس ہیں, ایک امریکن سورس ہے, ایک جناب برٹش سورس ہے اور تیسرا یمنی سورس. ان 3 سورسز سے ہی خبریں آتی ہیں, تو کچھ اس طرح درمیان میں ڈیلے بھی ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یمن کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے, وی ول کیری آؤٹ مور ملٹری آپریشنز اگینسٹ آل ہوسٹائل امریکن برٹش ٹارگٹس ان عرب اینڈ ریڈ سی, کہ ہمارے جو حملے ہیں ان کے خلاف وہ مسلسل جاری رہیں گے. اب ذرا ایک بات یہ ناظرین سمجھ لیجئے, یہ جو یمن کام کر رہا ہے نا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی. سمندری راستہ روکا گیا ہے, یہ کوئی زمینی راستہ نہیں ہے کہ بیریئرز لگا کر روک دیا, یا کوئی بارڈر نہیں ہے جس پر خاردار تارے لگا دی اور وہاں سے آمد و رفت بند ہو گئی. یہ سمندر ہے بھائی, یہ سمندر ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر انہوں کو بارڈر لگا دیا, وہ کھلا ہوا ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. بلاکیڈ سے مراد کیا ہے کہ جو بھی جہاز وہاں سے گزر رہا ہے اس کو وہ اٹیک کر رہے. تو اگر آپ میں اتنی ملٹری پاور ہے تو وہ جو ان کا ڈرون یا میزائل آ رہا ہے آپ اس کو ہوا میں تباہ کر دیں یا ان کو نہ حملہ کرنے دیں. راستہ تو کھلا, میں خاردار تارے تو نہیں لگے کہ جناب یہاں پر بیریئرز لگے ہوئے اور اب یہاں سے جہاز نہیں گزر سکتے. اس سمندر تو اوپن ہے, وہ تو کھلا ہوا. صرف مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یمن کی کتنی بڑی پاور انہوں نے شو کروائی ہے کہ امریکہ, برطانیہ اور باقی طاقتیں مل کر بھی اپنا جہاز وہاں سے نہیں گزروا سکی ہیں. کتنے دن ہو گئے ہیں اور ایک بھی امریکی برطانوی جہاز وہاں سے نہیں گزرا. کتنے ان کے وارشپس کھڑے ہیں, ساری ایئر فورس, آئزن ہور, آپ دوزیں اور پتہ نہیں کون کون سی پاور وہاں پر ڈپلائڈ کر دی ہے, لیکن ایک بھی جہاز وہاں سے نہیں گزروا سکے. اور یمن خالی کیا کرتا ہے کہ ان پر اٹیک کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب انہوں نے آگے دیوار بنا دی ہے, سمندر میں دیوار بنا دیا کہ یہاں سے نہیں گزر, ایسا کچھ نہیں ہے. سمندر اوپن ہے, لیکن ان میں مطلب یمن نے اتنی پاور دکھائی ہے, اتنی ایکوریسی دکھائی ہے ان کے میزائل نے, ان کے ڈرونز نے, ان کی اب بوٹس جو انہوں نے متعارف کروا دی ہیں جو سمندر میں اتاری ہیں, تو وہ کسی بھی جہاز کو وہاں سے نہیں گزرنے دے رہی انٹل کہ یمن خود نہ چاہے. یعنی باقی دنیا کے جہاز وہاں سے گزر رہے, ایشیا کے سارے جہاز گزر رہے, لیکن وہ جو یمن کے خلاف ہیں, جو فلسطین کے خلاف ہیں, جو اسرائیل کے ساتھ ہیں, ان کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا, اب ناظرین آگے صورتحال کیا بنتی چلی جا رہی ہے. یہ جو روزانہ اب حملے, ہر گھنٹے بعد حملے شروع ہو گئے, تو اس کا کیا مطلب کیا ہے. تو آگے چل کر میں آپ کو اب ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ اب ڈائریکشن جنگ کی کیا رخ اختیار کرنے والی ہے. پہلے جو باقی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, مثال کے طور پینٹاگن کا بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ response on Iraq and Syria has not yet completed, کہ جو جارڈن پر حملہ ہوا تھا ان کے فوجیوں پر, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو ہم نے اسٹرائکس شروع کی ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹڈ نہیں ہوئی. ہمارا بدلہ ابھی تک عراق, شام اور اس پر پورا نہیں ہوا, کیونکہ یمن کا معاملہ تو الگ ہے نا. عراق اور شام پر ہمارا معاملہ جو ہے وہ ابھی حل نہیں ہوا, حساب کتاب برابر نہیں ہوا. ہمارے حملے جو ہیں وہ مزید جاری رہیں گے. تو بھائی پتہ نہیں کون سا جرم انہوں نے کر دیا ہے. ویسے وہاں پر 2 ملین مسلمان جو ہے وہ لقمہ اجل بنے ان جنگوں میں, لیکن آپ کے 3 گئے ہیں, تو آپ کے ابھی تک بدلہ پورا نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اچھا, پھر پینٹاگن نے ناظرین ایک اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے, اپنے فیلئر کا اتنا بڑا اعتراف ہے کہ آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. وی آر اویئر آف نو کیجویلٹیز آف ایرانی فورس, مطلب کہ کوئی ایران کی کیجویلٹی ہوئی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 100 سے زیادہ ٹارگٹس کیے گئے عراق اور شام میں. کتنے ادھر جیٹس نے جا کر بمباری کی, B-1 B-2 بامبر نے جا کر بمباری کی, اتنے میزائل حملے کیے گئے, پتہ نہیں کیا کیا بم وہاں پر نہیں گرائے گئے. 100 سے زیادہ لوکیشنز پر بم گرائے گئے.
100 سے زیادہ لوکیشنز پر، ٹھیک ہے، اور آپ نے بم کس کے خلاف گرائے؟ ایران کے خلاف، ایرانی فورسز پر، تو ایک بھی ایران کی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ تو مطلب کیا یہ مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے اور 100 سے زیادہ ایریاز، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے، 100 سے زیادہ ایریاز، 100 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی جس کے خلاف آپ کرنے گئے تھے۔ تو اس سے بڑا جو آپ کا شکست ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو آپ بار بار آ کر پھر کہتے ہیں نا کہ ہم نے جی فلان ویپن سٹوریج کو نشانہ بنا دیا، وہ کرے، اس کا مطلب وہ بھی سارا جھوٹ ہے۔ اور پھر دوبارہ وہ والی چیز ریکال کریں اپنے ذہن میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل مقصد ایران کی ٹیریٹری کے اندر جا کر حملہ کرنا ہے۔ تو جو ادھر سے امریکہ نے حملہ کیا تھا، اگر فوراً ایران رسپونڈ بیک کر دیتا تو ان کو تو موقع مل جاتا کہ یہ ایران کی ٹیریٹری میں جا کر حملہ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ خالی حملہ ہو گیا اور ایران جذبات میں آ کر رسپونڈ بیک کر دیتا، تو یہ میں نے وہ کہا نا کہ بڑا پھونک کر قدم رکھنا ہے ایکسس آف ریزسٹنس اور ایران کو، کیونکہ جو آزادی کی امیدیں وہ صرف فی الحال ان سے ہی لگی ہوئی ہیں۔ تو اب اتنا بڑا انہوں نے اعتراف شکست کیا ہے کہ ایک بھی کیجویلٹی وہ نہیں کر سکے، تو ابھی تو آپ ایران کو ختم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کے دنیا کے سب سے جدید ترین جو جہاز ہے ناظرین، دنیا کے سب سے جدید ترین جہاز، انہوں نے جا کر بمباری کی ہے اور وہ ایک بھی صحیح نشانے پر نہیں لگا۔ تو اور عراق نے بتایا کہ ان کے 25 کے 30 کے قریب جو ہے وہ سویلین شہید ہوئے، تو اٹس مین کہ جو وہاں پر بمباری اس میں سویلینز ہی شہید ہوئے، کیونکہ جو آپ کا ٹارگٹ تھا وہ تو اپنے منہ سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بھی آپ ہٹ نہیں کر سکے۔ یہ بہت بڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں بیان ہے، اور پورا میڈیا اس وقت ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ پھر آپ نے کیا کیا ہے، امریکی میڈیا سوالات پوچھ رہا ہے کہ پھر آپ نے کیا ہے۔ اچھا پھر ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ آسٹن لائڈ جو کہ سیکرٹری آف ڈیفنس ہے امریکہ کے، ان کی بات ہوئی ہے سعودی ڈیفنس منسٹر سے۔ اب یہ جو سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں یہ ولی عہد کے بھائی ہیں جو اس وقت وزارت دفاع کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں سعودی عرب میں، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے حوثیوں کے حوالے سے، عراق اور شام کے حوالے سے، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں ایک جو ہیڈ لائن ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ اب ذرا اسکرین پر دیکھیں، اور اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ڈیفنس سیکرٹری آسٹن ڈسکسڈ ود ہز سعودی کاؤنٹر پارٹ the American strikes on groups supported by Iran in Iraq and Syria۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ تو سادہ سی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں خاص اور امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ناظرین یہ ہے کہ اصل میں یہ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی دہائیاں لگا کر جو اتنی مشکلوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور عالم اسلام نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ ہماری دو بڑی طاقتیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ پینٹاگن کا اعلامیہ ہے، یہ سعودی عرب کا اعلامیہ نہیں ہے۔ تو پینٹاگن نے اپنے اعلامیہ میں کیا لکھا کہ دونوں نے ڈسکس کیا ایران بیکڈ گروپس، تو آپ خالی گروپس بھی تو لکھ سکتے تھے، تو ایران بیکڈ گروپ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ یہ بات ادھر میسج دے رہے کہ امریکہ اور سعودی عرب مل کر جو ایران کی سارے وہاں پر ایسٹس ہیں ان کو تباہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں یا ان کو ہٹ کرنے پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا یہ ڈپلومیسی میں، یہ اعلامیوں میں، یہ سٹیٹمنٹس میں ایک ایک ورڈ میٹر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا جو سعودی عرب کا اعلامیہ آئے گا اس میں ایران بیکڈ نہیں ہوگا، یہ فور شور ہے، وہاں پر ایران بیکڈ نہیں لکھا ہوگا۔ تو امریکہ لکھ رہا ہے کہ ایران بیکڈ، آپ خالی گروپ بھی تو لکھ سکتے تھے، لیکن ادھر ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب اس پر ایران نے کیا کیا ہے؟ مطلب یہ آپ جو مرضی اب ہتھ کنڈے اپنا لینا، بات بہت آگے چل گئی، اتنی آسانی سے اب یہ خرابی یہاں پر پیدا نہیں ہونے والی ایران اور سعودی عرب والی، جو اتنی مشکلوں سے تعلقات بحال ہوئے۔ اب ایران نے ناظرین کیا کیا ہے؟ ایران نے ابھی پالیسی دی ہے کہ انہوں نے کہا جی سعودی جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے ویزا فری ہے، اس کے لیے ویزے کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ مطلب یہ آپ ادھر سے وہ ہتھ کنڈے آزما رہے کہ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، اور ایران بھی بڑے پھونک کر قدم رکھ رہا ہے ایجپٹ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، سب کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں بہتر کر رہا ہے۔ اور سعودی عرب کے حوالے سے اتنا بڑا اقدام سامنے آیا، انہوں نے کہا جی آپ کے لیے ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے تعلقات مزید گہرے کر رہا ہے اور ادھر سے یہ سارے کوشش کرے کہ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ اب ناظرین آپ کو سیکیورٹی کونسل میں حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کا ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس جاری ہے، اور اس میں چائنا نے بڑی اسٹرانگ پوزیشننگ لی ہے اور بڑی اہم چیزیں وہاں سے سامنے آئی ہیں، اور یہ اجلاس جو ہے وہ الجیریا نے بلایا ہے۔ دیکھیے افریقہ، پورا جو افریقن کانٹیننٹ ہے وہ جس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی، جس طرح ساؤتھ افریقہ گیا، اور آپ الجیریا ابھی وہ آزاد ہوا ہے، فرینچ جو آرمی ہے وہ ابھی وہاں سے نکلی ہے، تو
انہوں نے ہنگامی جو ہے اجلاس بلایا ہوا ہے سیکورٹی کونسل کا. اس میں صرف 3 ملکوں کی جو امپورٹنٹ باتیں چائنا کی، ایران کی اور الجیریا کی جو سامنے ہیں، یہ دو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اوورال اب دنیا کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھائی غزہ کی جنگ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے، یہ اب دنیا کا فیوچر طے کرنے جا رہی. تو پوری دنیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ بدل کے رہ گئی ہے، عالمی سیاست پوری طرح سے بدل کے رہ گئی ہے. اب چائنا کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، چائنا نے صحیح طریقے سے امریکہ کو لتاڑا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر نیو یارک میں کہہ رہے ہیں the United States doesn't seek peace but rather to expand the conflict in the region and international law must be respected. پھر چائنا کہہ رہا ہے we are at a critical crossroads that determines the future of the world and the fate is common to all countries. اب دیکھیں نا، جب ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جنگ پھیل رہی ہے، گریٹ وار از کمنگ، تو چلیں آپ ہماری بات پر تو شک و شبہ کر سکتے ہیں، لیکن چائنا جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی تباہی، بہت بڑی ایکسپینشن، ایک بڑی جنگ وہاں پر چھڑنے والی ہے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کا فیوچر ہے اب ہمیں وہ طے کرنا ہے، ہم کراس روڈز پر ہیں. اب یہاں سے ڈائریکشن ہوگی کہ کیا ہم نے عالمی جنگ میں جا کر تباہی کرنی ہے پوری دنیا کی اور دنیا کو پھر 1000 سال پیچھے لے کر جانا ہے، یا پھر جو دنیا میں نئی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے، مطلب اتنی اس وقت ٹیکنالوجی ترقی، اس وقت آپ کو پتہ ہے ایلون مسک کی ایک کمپنی ہے جو کہ مائنڈ کے لیے ایسی چپس بنا رہی ہے کہ مائنڈ کے ساتھ ان کو اٹیچ کر کے ان کی سپیڈ کمپیوٹر کے برابر کی جائے. مطلب اس حد، اور بائیولوجی میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، مطلب ہر شعبے اے آئی میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے اسی ترقی کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم دوسرے سیاروں پر جا رہے ہیں، یا پھر ہم نے ایک عالمی جنگ چھیڑ کر جتنی ترقی کر لی اس کا بیڑا غرق کر دینا ہے اور دنیا کو 1000 سال پیچھے لے کر جانا ہے. تو یہ آج ہم نے یہاں پر بیٹھ کر طے کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آنے والا 100 سال اس کرۂ ارض کا طے کریں گی. اور اس کی بنیاد پیچھے کیا ہے؟ غزہ کی جنگ. اچھا، پھر ناظرین ایران کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. The solution to end tension in the region is a return to the international law with a ceasefire in Gaza and the withdrawal of the American forces from Iraq and Syria. اب دیکھیں نا کہ پوری طرح سے ایران ڈٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے غزہ میں جنگ بندی، مکمل سیز فائر، اور امریکن اب نکلیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی اور سب خاموشی سے گھر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے. وہاں پر آزادی ہوگی اینڈ دین امریکن فورسز مڈل ایسٹ سے وڈرا کریں گی تو ہی پیس آئے گا. دیکھیں نا، پیس کے لیے انہوں نے کیا شرائط رکھی؟ سیز فائر اینڈ امریکن فورسز کا وڈرال، اس کے بغیر اب بات بننے والی نہیں ہے. اور الجیریا کا بھی اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. دا مڈل ایسٹ اسٹینڈز آن دا برنک آف دا ایکسپینشن آف دا کنفلکٹ انٹو عراق اینڈ سیریا اینڈ یمن تھریٹنز اے میجر ایکسپلوژن. یعنی الجیریا بھی کہہ رہا ہے، ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے جو ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایکسپینشن ہونے والی ہے اور بہت بڑی تباہ کن جنگ مڈل ایسٹ اس کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، بالکل ایج کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کسی بھی وقت یہ بڑی جنگ وہاں پر چھڑ سکتی ہے. اچھا، یہ تو اب صورتحال ہوگی، خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اب آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ بھائی آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اب یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے. تو دیکھیں، یہ ایک آدھ بار میں پہلے بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر چکا ہوں. جو پالیسی ہے اس وقت، دیکھیں اس وقت آنے والے دنوں میں حملے مزید تیز ہوتے جائیں گے یمن میں اور اس کے بعد عراق اور شام میں. یمن پر مسلسل اب حملے ہوں گے. اب دیکھیں نا کہ رات سے وہ دن میں اب آ گئے، دن سے اب گھنٹوں میں آ گئے، تو اب یہ مسلسل وہاں پر حملے شروع ہو جائیں گے. اب وقفہ وغیرہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس کے بعد ادھر یورپ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے ایک مکمل جنگ کا یمن میں ماحول بن چکا ہوگا. اور یہ اب میٹر آف ٹائم ہے، یہ 5-7 دنوں کی بات رہ گئی ہے یمن پر مکمل جنگ چھیڑنے کی. اور مقاصد 3-4 ہی بڑے ہیں: یمن پر اڈے قائم کرنا، ایران کا نیوکلیر پروگرام روکنا، اور ایران کی جو ہیجمنی ہے بڑھ رہی ہے مڈل ایسٹ میں اس کو کاؤنٹر کرنا، اور اسرائیل جو ہے اس کو اب ہر صورت میں بچانا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. تو یہ 3-4 ان کے بڑے مقاصد ہیں. اور اس کے لیے اب یہ یمن اور ایران کی جنگ ہر صورت میں ہونے والی ہے. یہ میں مطلب یہ آج ہو، اس کے 90% چانسز ہیں کہ یہ ابھی ہوگی، لیکن کسی کو کیا پتا کہ صورتحال ایٹ دی اینڈ کیا بنتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ڈیلے ہو جائے، یہ 6 مہینے ڈیلے ہو جائے، 2 مہینے ہو جائے، سال ہو جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ایران اور یمن کی جنگ ہر صورت میں ہوگی اور 90% چانسز ہیں کہ اسی ڈیڈ لائن کے مطابق ہوگی. اچھا، تو یہ ان کا پلان ہے کہ انہوں نے ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس کو روکنا ہے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان کو روک پائیں گے؟ یعنی یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ ان کو روکنا ہے، ان کی بڑھتی ہوئی پاور کو ختم کرنا ہے، لیکن سوال ہے کیا ان کو روک پائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہمیں
टाइम पर छोड़ देना चाहिए। वक्त इसका जवाब देगा कि वो रोक पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी तरफ से है बिग नो। आज ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं, आज पावर की हकीकत वहां पर बदल चुकी है। पहले उनके पास पत्थर होते थे, आज उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है, नेवी, एयरफोर्स, मतलब ड्रोन्स, पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं इस मैदान में। ये कोई ऐसे ही जंग नहीं शुरू हुई, तो पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं। तो ये जंग चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो ये जंग जीत नहीं सकेंगे। ये फॉरेन पॉलिसी जैसे बहुत सारे जो दुनिया के बड़े इदारे वो भी लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जंग होगी जिसमें मे बी के अमेरिका लूज कर जाए। उन्होंने अल्फाज बकायदा इस्तेमाल किया, मे अमेरिका लूज। ये कैसी जंग होने वाली है, तो ये वक्त ही एक्चुअली बताएगा कि एट द एंड जीतता कौन है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जंग हर सूरत में होनी है, और मेरा एनालिसिस ये है कि ये जंग नहीं जीत सकेंगे और ये इनकी बड़ी मिसकैलकुलेशन होने वाली है। तो ये अहम तरीन हक़ है कि आप भी अपनी राय ज़रूर आगा करें। आपको लगता है कि अमेरिका यहाँ से जीत कर निकलेगा और दोबारा से अपनी हेजमनी कायम कर लेगा, दोबारा से डंडा चला देगा, या वो फिर यहाँ से हार के निकलेगा? तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ है जो कि आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।